वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पाकिस्तान और भारत की मईशत पर कि भारतीय और पाकिस्तानी मईशत पर इस मुमकिन जंग की सूरत में क्या असर पड़ेगा। इस वक्त माशी सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की बशमूल और भारत की क्या है मईशत बामुकाबला हम तनाव इसे कह सकते हैं। क्या दोनों मुल्क दो दो कश्तियों में सवार नहीं हैं, उन एक तरफ जंग और दूसरी तरफ अमन की सूरत में मईशत की तरक्की। तो सब ये जो मुसलसल कशीदगी और जंगी माहौल है, आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों की मईशत पे ये कितना असर डालेगी? बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, मुझे भारत का तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि थोड़ा सा अगर हमने इधर से कोई जवाब दे दिए तो भारत का तो पट्टा ही बैठ जाएगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पर उम्मीद हैं और हमारे सितारे भी जो हैं वो मुसलसल अरूज की जानब जा रहे हैं। हमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। और एक चीज़ जो मैंने आप गुज़श्ता ये 10 12 दिन 15 दिन हो गए, आप ज़रा इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं आपको। मुझे ये बताइए कि इतनी कशीदगी के बावजूद आपको कहीं पर अपनी कोई माशी सूरत हाल में कोई गड़बड़ नज़र आ रही है? तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। और इस दफ़ा जो देखे ना, एक पाकिस्तानी कौम क्या चाह रही थी, काश जब इंडिया ने वो कश्मीर को का वो स्टेटस ख़त्म किया, स्पेशल स्टेटस, तो हम आधे घंटे के लिए वो झंडे लेके यूं खड़े ना होते, हम इसी तरीके से उसको जवाब देते, तो आज इंडिया की ये जरूरत ना होती जिस तरह की आज हमें वो उसने पहलगाम का जो वाकया था उसके बाद जो धमकियां देना शुरू की थी। तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त ये देख रही है कि हमारा जवाब क्या है, हमारी तैयारियां क्या हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलखसूस पे मीडिया के दोस्तों का, अपनी कम्युनिटी का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमने सिर्फ होप दी है, हमने कहीं पर मोरल डाउन नहीं होने दिया है और हमने हक़ाइक़ को रिपोर्ट किया है। जब हक़ाइक़ ये कौम के पास जाते हैं तो कौम का मोरल बुलंद होता है। आप बेफिक्र रहिए, जो हमारे समुंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो तो बेसिकली बैकबोन है ना, वो हमारी हमारी फैक्ट्रियाँ उसी तरीके से चल रही हैं, हमारे किसान। और आप तो देख रहे हैं कि गंदम खरीदारी के लिए गंदम पड़ी हुई है, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो माशी सूरत हाल हमारी बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल ठीक रहेगी। अलबत्ता इंडिया चूँकि सबसे ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है अपने इसी के ऊपर, डिजिटल के ऊपर ज़्यादा कर रहा है। फिर जो सबसे बड़ी फिक्र मुझे पड़ी हुई है अपने उस मोदी जी की, कि मुझे ये बताइए कि ख़बर ये थी कि एप्पल 200 बिलियन डॉलर सरमायाकारी करने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो मुझे ये बताइए कि जब तनाव इस हद तक हो और दोनों ममालिक ने अपने अपने मिसाइल को भी ऑपरेशनल कर दिया गया हो, त्यारे फ़िज़ाओं में हो, तो कोई पागल का बच्चा होगा कि जो आके वहाँ पर वो सरमायाकारी करेगा। और अगर वो एप्पल का जो सीईओ है वो कह देता है जी कि हम सरमायाकारी नहीं करेंगे, तो कहाँ पर खड़ा होगा फिर जो भारत कहाँ खड़ा होगा और मोदी सरकार का मुस्तकबल वहाँ पर क्या होगा। फिर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं, ज़ाहिर है वो दुनिया की एक बड़ी माशी उभरती ताकत बनती जा रही है। अपने आप को तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत हैं। मैशियत उसी वक्त होती है जब खित्ते में अमन हो। जब खित्ते में अमन नहीं होगा तो फिर मैशियत कहाँ पर रहेगी सर? कौन सरमायाकार आएगा कि वो आके एक ऐसे खित्ते में सरमायाकारी करेगा कि जहाँ पर उसे ये नहीं पता कि मैं आज सरमायाकारी कर रहा हूँ और कल दुनिया के नक्शे के ऊपर भारत होगा भी या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एक सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, जो बार बार हमारी जानब से भी एक बात की जा रही है कि हम कोई किसी किस्म की हम जारियत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप करें जारियत, दफ़ा हम करेंगे, फिर उसका जवाब हम कहाँ देंगे और कैसे देंगे ये फैसला फिर हमने करना है। तो इन चीज़ों को दुनिया बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। आप 2 दिन पहले आप सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन है, आप ज़रा जब उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो गुफ्तगू हुई, वो हैंड आउट भी जारी हुआ, आप ज़रा उसको देख लें। पूरी दुनिया इस वक्त उसके कान खड़े हैं कि पाकिस्तान और भारत किस जानब जा रहे हैं। आप एक पागल वो चाय बनाने वाले को आपने उठा के बिठा दिया है आके दिल्ली के तख्त के ऊपर, उसको ये नहीं पता है कि मैंने चाय, हालांकि चाय पिलाने का तो काम हमारा है भाई, और हम बड़ी अच्छी तरीके से चाय पिलाते हैं और चाय ऐसी पिलाते हैं कि मजबूरन फिर आपको कहना भी पड़ता है कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो जब आप ऐसे शख्स को
اس جگہ پر بٹھائیں گے تو پھر اس سے تو اس کا بیڑا ہی غرق کر رہے ہیں نا. خطرہ ہمیں کوئی بھی نہیں ہے سر. مجھے دور دور تک اپنی معیشت کو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے یہ خطرہ نہیں آ رہا ہے کہ گراں فروش کہیں سے نکل کے آ جائیں گے, کیونکہ پوری قوم اس وقت ایک جاگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ اللہ کا کتنا فضل ہوا آپ کے اوپر, آپ کے ملک کے اوپر, کہ آپ 15 دن پہلے آپ کے کیا حالات تھے اور آج آپ کے کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے, میں جو اسے دوبارہ بھی آتا ہوں آپ کی طرف. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈیتو صاحب, یہ جو بھارت کا ڈیفنس بجٹ ہے بڑا ہیوج ایک بجٹ ہے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں عوامی فلائی منصوبے جو ہیں بھارت کے, وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جو قوم باتھ روم کی سہولت سے جس کو میسر نہیں, باقی ہم ان کے منصوبوں کے بارے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو یہ آرٹیفیشل جو ترقی ہے اس میں عوامی منصوبے کہیں نظر نہیں آتے؟ کاشف صاحب بالکل اسی طرح سے کہ بھارت کے پاس ایک تو وہ ڈیفینس بجٹ ہے, اور ڈیفینس بجٹ کی جو بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی ہے, جو کہ بھارت کے سینئر جو صحافی ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہوتے ہیں, کہ اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. خاص طور پہ یہ اسی طرح کا جنگی ماحول بنا کر پھر دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں سے ہیوی قسم کا ساز و سامان خریدتے ہیں, جس میں آدھے سے زیادہ ان کی کمیشن بن جاتی ہے. رافیل طیاروں میں مودی کے اوپر کمیشن کا الزام لگتا رہا. اس کے علاوہ وکرانت کی خریداری میں کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پیسہ انہوں نے کمیشن کی مد میں کھا لیا ہے. تو اس طرح کے کئی مسائل ایسے ہیں جس میں بھارت کا جو ڈیفینس بجٹ بڑھانے کی وجہ ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کی طرف دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں تو دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پچھلے 20-25 سالوں سے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی بدامنی تھی, جس کو ہم نے آپریشن ضرب عضب شروع کرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ کنٹرول کر لیا ہے. یہ وجہ تھی کہ دنیا بھر کے جو انویسٹرز تھے, جو سرمایہ کار تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت بڑا ہے, لیکن وہ یہاں پر سرمایہ کاری سے گھبراتے تھے, جس وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی نیچے چلی گئی. اور بھارت نے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو فارن انویسٹرز تھے ان کو زیادہ لالچ دی, ان کو زیادہ پروفٹ دکھایا, ان کو بڑے اچھے خواب دکھا کر ان کو سب کو بھارت لے آئے, جس کا آج بھارت کریڈٹ لیتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو فارن ریزروز ہیں وہ 700 سے زیادہ ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ ساری کی ساری جو بھارت کی ایک آرٹیفیشل ترقی تھی, اس ساری کی ساری ترقی اب آج کا جو ماحول ہے, جو کہ پچھلے 10-12 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس ماحول میں یقینی طور پہ کوئی بھی آدمی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ دوبارہ بھارت میں مزید سرمایہ کاری کرے, کیونکہ کسی بھی وقت اگر جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں تو ان کی ساری انویسٹمنٹ صفر ہو جائے گی. اب جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایپل نے جو کہا تھا کہ وہ بھارت میں انویسٹمنٹ کرے گا اور وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں ایپل کا جو سی او ہے وہ اس بات پہ ایگری ہوگا کہ وہ بھارت میں ہی کرے, کیونکہ بھارت کا جو مستقبل ہے وہ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی صورتحال ہو یا نہ ہو, لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ بھارت کے اوپر جو انویسٹرز کا اعتماد تھا, کیونکہ آپ پچھلے دنوں سے دیکھیں کہ 2 طرح کے انویسٹرز سے جا رہے تھے. ایک تو بھارت جاتے تھے, دوسرے انویسٹر جو بھارت نہیں جانا چاہتے تھے وہ پھر بنگلہ دیش چلے جاتے تھے. تو اب ان دونوں انویسٹرز کا جو رخ ہے وہ یقینی طور پہ بھارت اور بنگلہ دیش کی طرف نہیں جائے گا, لیکن بنگلہ دیش تو شاید کیونکہ وہاں پر ہو, کیونکہ وہاں پہ اب صورتحال دوبارہ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے. لیکن بھارت کی طرف جو انویسٹرز کا پہلے رخ تھا وہ اس وقت یقینی طور پر رک جائے گا. اس وقت اگر بھارت کے پاس 700 ارب ریزروز ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ یہ ضرور خبر دیکھیں گے کہ وہ 300 رہ گئے یا 400 رہ گئے, کیونکہ وہ سارا جو فارن انویسٹمنٹ کا ایک فلو تھا, ایک ترقی تھی, ایک خوشحالی کا جو ایک شوگر کوٹڈ پکچر تھی, وہ ساری کھل چکی ہے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اب بھارت کا جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بھارت میں ہم ترقی دیکھ رہے تھے, یہ 100% گارنٹی ہے کہ اس کو 100% ریورس گیئر لگے گا. اب کہاں تک لگتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کو ریورس گیئر ضرور لگے گا. صحیح ہے شہزاد صاحب, یہ جو جنگی جنون ہے ایک جانب, اور دوسری جانب جو ہے معیشت کی ترقی کے خواب ہیں جو بھارت کے ہیں, اور کچھ ممالک ہم نے دیکھا ہے جو بھارت کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ یہ معاشی طور پر اس طرح سے ترقی کرے کہ ہم چائنا کے ٹکر میں اس کو کھڑا کریں ساؤتھ ایشیا میں.
لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو بھارت کا جنگی جنون ہے وہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب نظر آتے ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, نیپال ہے, کوئی بھی ملک ہے, اس کے جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے دکھائی نہیں دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں, معیشت کا ترقی اور جنگی جنون؟ بات یہ ہے کہ جس وقت نالائق ترین آدمی کو حکمران بنا دیا جائے تو پھر ملکوں کا یہی حال ہوتا ہے, چاہے وہ چائے بنانے والا ہو, چاہے وہ کوئی کھلاڑی ہو, چاہے وہ کوئی کھیل کے میدان سے آ جائے, وہ پھر ملکوں کی معیشت جو ہے وہ اسی طرح ہی تباہ ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو بٹھا دیا ہے. آپ نے جیسے کہا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ بھارت کی معیشت جو ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہو, مگر چائنا کے مقابلے میں کھڑا کریں گے, لیکن جب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے نالائق ترین انسان ایسا بیٹھا ہے جو پہلے اپنی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں, اس نے ہمارے پانی روکنے کی کوشش کی, ہم نے ان کا فلائٹ زون بند کر دیا, اور تقریباً ایک ہفتے میں 1200 فلائٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے ان کی کراس ہوتی تھی, جس میں ان کی ڈومیسٹک فلائٹس بھی تھیں, انٹرنیشنل فلائٹس تھیں جو باہر سے آتی تھیں, اور اس میں اب تک جو بھارت کو ہے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. تو جو بندہ اس حد تک جا سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ان کی اپنی جو آبادی ہے اس کا 80 کروڑ جو آبادی ہے, آپ وہ دیکھیں کہ 5 کلو کے راشن کے لیے لائنوں میں لگتی ہے. 80 کروڑ کی آبادی, 1.5 ارب آبادی میں سے آدھی آبادی تو تقریباً آپ کی تو لائنوں میں لگتی ہے. آپ نے تو اپنی معیشت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے, یہ اپنی معیشت کو تباہی بربادی پہ لے آئے ہیں, اور مزید یہ تباہی کے اوپر جانے والی ہے. خود انڈیا کی بدحالی ہے, اس کا میڈیا جو وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ اور بکواسات کرتا ہے کہ پاکستان غربت کے حالت میں ہے, پاکستان بھوک ننگ ہے. اور بھائی تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری جو 70% آبادی ہے فٹ پاتھوں پہ, چوکوں پہ, سڑکوں پہ سوتی ہے, اس کی خود جو اچھی پڑھی لکھی عوام ہے, دیکھیں اس چیز کو بھی ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ بھی کچھ لوگ باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ اب اس مودی کا گریبان پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں بتاؤ تم نے ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال کر دیا ہے, تم نے یہاں پر نہ ہسپتال بنائے, نہ یہاں پہ کوئی خوراک کے لیے تم نے بندوبست کیا, نہ کچھ اور کیا. تو یہ معاشی بدحالی کو بدترین سطح پر لے جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جیسے چودھری اصغر صاحب نے بھی بتایا, ہماری الحمدللہ اکانومی, ہماری معیشت بہت بہتر جا رہی ہے. ابھی چند ہفتے پہلے, تقریباً 2 یا 3 ہفتے قبل ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ کون سا ملک خوشحال ہے, اور پاکستان بھارت سے خوشحال ملک ثابت ہوا ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر بہت زیادہ سارا کچھ بہتر ہو, لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہماری غربت, ہمارا جو ذہنی پستی ہے اس حد تک نہیں گئی جس حد تک بھارت کی جا چکی ہے. اور بھارت کا اگر یہی رویہ رہا, آپ یہ دیکھیں, جنگ تو چھوڑیں, جو بارڈر پہ اس نے لڑنی ہے تو وہ تو اس کا پتہ نہیں ہمت ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ معاشی ترقی میں اور 5-10 دن یہ اسی طرح رہا تو بالکل انشاءاللہ تعالی نیست و نابود ہو جائے گا. اور کیونکہ جو ملک ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی دفاعی صلاحیت کے لحاظ سے لڑتا ہے, فائٹ کرتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, مگر اس دور میں وہی ملک مضبوط ہے جس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. اور اس کو اسی کی عوام جو ہے اب جوتے مارنے کے اوپر تیار ہے. آپ ان کے مختلف چینلز میں دیکھ لیں, ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں, ان کا میڈیا دیکھ لیں, وہ اب اس مودی کو پکڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدحالی کا یہ واحد ذمہ دار ہے. یہ جو الیکشن کے لیے ڈرامہ سارا رچا رہا ہے, ہم اس کو دوبارہ اس ملک کا سربراہ نہیں بننے دیں گے. ایک چیز اس پہ تو یہ اس کی جی دیکھیں, 1960 میں ہوا تھا یہ انڈس ٹریٹی. جب آپ 2 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, عالمی بینک اس کا ثالث ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, آپ اس معاہدے کو معطل کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ایپل کا سی ای او آتا ہے, کیا وہ بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا اس سرمایہ کاری کا اس کے بعد؟ آف کورس ناٹ. کسی وقت بھی پاگل بندہ ہے, ایپل کے ساتھ معاہدہ معطل کر دیتے ہیں, اور اس کی سرمایہ کاری جو اس ملک میں ہوئی ہے وہ تو ساری ڈوب جاتی ہے نا. $1 کا رسک ہے, اربوں ڈالر کا رسک ہے. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مودی کا انڈیا, دیکھیں انڈیا ایک حقیقت ہے, ہمارا پڑوسی ہے, شروع دیر سے وہ ہمارا دشمن ہے, ہم بھی اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں, بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, پڑھا بھی ہم نے اسے ایز اے دشمن ہے. وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے. ہم امن چاہتے ہیں اس کے ساتھ, ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں, مگر برابری کے لیول کے اوپر. تو یہ بھارتی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا فٹ پاتھوں کے اوپر ساری عمر رہنا ہے, جھونپڑ پٹی کے اندر رہنا ہے,
کیا صرف وہاں پر جو برہمن ہیں چند, کیا 2 کروڑ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, کیا صرف انہوں نے ہی وہاں پر رہنا ہے, یا وہاں پر جو دلت ہیں ان کا بھی کوئی رائٹ ہے, وہاں پر جو کرسچن ہیں ان کا بھی کوئی رائٹ ہے؟ کہتے تو ہیں نا کہ شائننگ انڈیا, انڈین, وی آر انڈین. تو کیا وہ انڈین صرف برہمن کے لیے ہے, اقلیتوں کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ پاکستان بھی تو ہے. آپ یہ دیکھیں وہ ننکانہ صاحب, اب مزے کی بات یہ دیکھیں, آج ہی بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے, ہمیں کسی دوست نے بتایا کہ کیا یہ سکھوں کے ویزے بند نہیں ہوئے ہیں, وہ کرتارپور آئے ہوئے تھے, ابھی یہ اس ٹینشن کے ماحول میں آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اقلیتیں نہیں ہیں, ہم آپس میں لڑتے ہیں. یہاں پر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, سنی, شیعہ, یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. کبھی براہ راست ہماری لڑائی ہوئی ہے کسی اقلیت کے ساتھ؟ سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوئی ہو, ہندو کے ساتھ ہوئی ہو, کرسچن کے ساتھ, کبھی نہیں ہوئی ہے. کیوں کہ یہاں پر وہ برابر کے شہری ہیں, وہ برابر کے انہیں حقوق یہاں پر میسر ہیں. کیا یہ انڈیا جو مودی کا انڈیا ہے اس کو بھی یہ میسر ہیں؟ جب یہ چیزیں نہیں ہے, دنیا بڑی سیانی ہو چکی ہے سر, ایک چیز کو وہ مانیٹر کر رہی ہے. صحیح. ڈیتو صاحب, یہ جو انڈیا بھارت کی طرف سے ان کا میڈیا کی پہلے میڈیا وار لڑنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ عملی طور پہ تو وہ ہم سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں, میڈیا وار کی کوشش کی گئی, اس کا جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط تھا, زیادہ تگڑا تھا. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی ڈیفیٹ کیا پاکستانیوں نے اسے. تو بھارتی عوام میں اس ٹائم کیا رد عمل پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بھارتی عوام شدید طور پہ تنگ ہے مودی سے. اس کی وجہ یہ کہ مودی سے پہلے بھارت کے اندر جتنے بھی مسائل تھے, لیکن اس قدر نفرت اور وہ مطلب ایک ہیجان والی کیفیت نہیں تھی. اس وقت بھارت کا جو بنیا تھا وہ صرف اپنے کاروبار اور باقی معاملات کے اندر کوشش کرتا تھا رہے تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے. اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ تو گینگ وار کا شروع ہو گیا ہے کہ جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں, آر ایس ایس کے گنڈے کو انکار کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو سب سے پہلے جو وہاں کی عوام کے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے وہ تو خود آر ایس ایس بن گئی ہے. مطلب وہ آدمی جو ان سے اختلاف رکھے, وہ آدمی جو ان کے ساتھ فائنینشیل معاملات میں جس کو ہم بھتہ چندہ کہتے ہیں وہ نہ کرے یا اس طرح کی چیزیں نہ کرے, تو وہ اس کے لیے اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل سینیریو تھا بھارت کے حوالے سے وہ بڑا خراب ہوا ہے. جیسے کینیڈا میں واقعہ ہوا جو نجر تھا سکھ, اس کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ بڑی خراب ہوئی. تو اس کی وجہ سے جو بھارتی تھے ان کو وہاں پہ کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح سے امریکہ سمیت دنیا بھر میں اس وقت جو بھارت کا چہرہ ہے وہ ایک انتہا پسند اسٹیٹ کا ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اب کیونکہ ہندوؤں کی جو واحد ایک ملک ہے وہ صرف بھارت ہے, تو ان کو اس کے علاوہ اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے. پاکستان کے اگر ہم مسلم ممالک کی بات کریں تو مسلم ممالک 58-57 مسلم ممالک ہیں. ہم چاہے ان پہ جتنی بھی تنقید کریں لیکن وہ مسلم ممالک ضرور ہیں. اب ایک ہی ہندو ریاست ہے وہ ہے بھارت. اب ہندو بنیا اور ہندو کمیونٹی کے لیے تو اس کے علاوہ اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے, تو وہ اپنے ملک کے لیے بہت پریشان ہے. پرابلم صرف وہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ جو آدمی ان سے کھل کے اختلاف کرتا ہے اس کے اوپر کیسز بنا دیے جاتے ہیں. جو آدمی ان سے اختلاف کرتا ہے ان کے گھر جلا دیتے ہیں, ان کو سڑکوں پہ مار دیتے ہیں اور ان کی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی. تو بھارت میں سب سے زیادہ جو اقلیتیں پریشان ہیں. اس کے بعد جو سب سے زیادہ وہاں پہ چھوٹی جو ذاتیں ہیں ہندوؤں کی وہ بہت پریشان ہے. اور یہ چہرہ وہ ہے جو بھارت کو آنے والے 10 سالوں میں بالکل کنگال بھارت کر دے گا. صحیح ہے. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بہت جلد دنیا کے سامنے آنے والا ہے. میں نے آپ کو 2-3 پروگرام پہلے کہا تھا کہ بھارت جو ہے مودی پھنس گیا ہے. اب دنیا اس سے مطالبہ کری ہے, اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے مودی کو کہ پہلگام واقعے پہ جو پاکستان نے پیشکش کی آپ اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کریں. اب انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, لیکن پاکستان ایک شرط ساتھ رکھتی ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جس پہلگام کا واقعے کا آپ تحقیق کریں گے تو ساتھ جعفر ایکسپریس کی بھی آپ تحقیقات کریں گے.
और जाफर एक्सप्रेस में वाज़ह तौर पे भारत जो है वो इसमें मुलव्वस है, और भारत जो है वो मौजूद है पाकिस्तान जी के पास। शाहिद मौजूद हैं। अब भारत फंस चुका है, और कुलभूषण जैसा बंदा भी पकड़ा हुआ है। जी, और दुनिया में इंशाल्लाह ताला आप ये देखें आइंदा 2, 4, 6 रोज में ये बेनकाब होने वाला है। पहले हमने वो जेल वाला नहीं पकड़ के आपके सामने रखा था। सही सही, मतलब ठोस शवाहिद तो हमारे पास मौजूद हर है। चीज मौजूद है हमारे पास। जैसे फिर इसीलिए तो भारत कतरा रहा है शायद जी, इंटरनेशनल। इसी वजह यही बात है। अभी भी तहकीकात के जैसे बारे मैंने से। कही है, जब आज मेरी एक अथॉरिटी से बात हुई कि खुल के आप क्यों नहीं बात करते, नाम लेते हैं इंडिया का, कह देखें हम पहले शवाहिद इकट्ठे करते हैं, हम सीमादार स्टेट हैं, और उसके बाद हम दुनिया के सामने रखते हैं। जैसे ज़मीर भाई ने बात की, 11 साल लड़का था बिहार के अंदर, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस सेकंड डे एक चैनल ने उससे पूछा, उसे कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो, उसने कहा नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। उस लड़के को कत्ल कर दिया गया। वो जो नेवी का ऑफिसर था जो पहलगाम में मारा गया, उसकी जो बेवा थी उसे सिर्फ ये स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीरियों का और मुसलमानों का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्हें निशाना ना बनाया जाए, उन पर जिंदगी तंग कर दी गई। वो एक और है ज़ारा गुल, मशरक़ी पंजाब की बेटी है, वो सिख खातून है, उसने पाकिस्तान की अकीदत में और बाबा नानक की अकीदत में वो जो गीत गाया, उसके ऊपर इंडिया में ज़मीन तंग कर दी गई और उसके गीत पर पाबंदी लगा दी गई। ये बेसिकली फेस है, असल फेस है भारत का। जैसे इन्होंने जी बिल्कुल, जिन्होंने आरएसएस के गुंडों की जो बात की, देखिए आपके सामने आज भी वो तस्वीर नहीं है, आपके हमारे ज़हनों में नक्श है कि उन्होंने किस तरीके से बाबरी मस्जिद को सही है। मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, जाते जाते सिर्फ मोदी सरकार को यही कहना है कि आप पहले अपने भारत के अंदरूनी जो हालात हैं, आप टुकड़ों में बंटने जा रहे हैं, आप वन नेशन थ्योरी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपके अंदर जो है वो इख्तलाफात इस कदर शदीद हो चुके हैं कि आप कई हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। आप अपने घर का माहौल ठीक करें, ना कि आप अपने हमसायों पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर और बग़ैर किसी सबूत के उनके साथ जंग छेड़ने के मूड में है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने मुल्क के अंदर आने वाले इलेक्शनों में रवायती तरीके से, जो आप रवायती तरीका इख्तियार करते हैं, उस तरीके से जो है दोबारा इलेक्शनों में फतह हासिल करें। ऐसे हरबे अब आपके दोबारा कामयाब नहीं होंगे। याद रखें, ये हरबे बार बार कामयाब नहीं होते। इस दफ़ा रियासत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ द पाकिस्तान आपको टफ टाइम देगी और आपको आपके सबूतों के साथ आपको जो है बिल्कुल बेलबास करेगी और बताएगी कि आपके क्या गुनाह हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया उसका खमियाजा नहीं भुगत सकती। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।